कोको, आज तुमने कितनी देर लगा दी आने में। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा इंतजार भी और रानू आंटी के आलू के पराठों का भी। अब जल्दी से हमें रानू आंटी के बने पराठे खिला दो। मैं जानता था तुम दोनों मुझसे ज्यादा पराठों का इंतजार कर रहे होगे। आज मम्मा जंगल से देर से लौटी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से हमें पराठे दो। तीनों छोटे पक्षी मिलकर आलू के पराठे खाने लगते हैं। रानू चिड़िया बहुत ही जायकेदार खाने बनाया करती थी, जो बच्चे बड़े सब पक्षियों को पसंद आया करते थे। खाने इतने स्वादिष्ट हुआ करते कि खानों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाया करती। आज भी ऐसे ही हुआ। जब कुकू, कीकी और जग्गू आलू के पराठे खा रहे थे तो खुशबू दूर तक फैल गई। ये इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे लग रहा है कोई पक्षी बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहा है। ये खुशबू सुनकर तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है वही चीज खाने को। अभी जाकर देखता हूँ। चीलू उड़ता है और उस खुशबू का पीछा करते करते जग्गू, कीकी और कुकू के पास पहुंच जाता है। तुम सब क्या खा रहे हो? जग्गू कुकू के कान में कहता है। कुकू, ये चील का बच्चा है, ये बहुत खतरनाक पक्षी होते हैं। हमें थोड़ा सा खाना इस बच्चे को भी दे देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये हमें ही खाना बनाकर खा जाए। दोस्त, हम सब मिलकर आलू के पराठे खा रहे हैं। मेरी मम्मा बहुत स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती हैं। क्या मैं आपको भी थोड़ा पराठा दूं? हाँ हाँ जरूर दो, बल्कि मैं तो इस खुशबू का पीछा करते करते ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोको अपने पराठे में से आधा हिस्सा करके चीलू को दे देता है। चीलू मजे मजे से वो पराठा खाने लगता है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बहुत मजेदार है। तुम्हारी मम्मा बहुत मजेदार पराठे बनाती हैं। चंद ही पलों में चीलू वो सारा पराठा खा जाता है। कोको, क्या मैं कभी कभी आपकी मम्मा का पकाया हुआ आलू का पराठा खाने आ जाया करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा घर सागर वाले जंगल में है। हम हर रोज यहाँ खेलने आते हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए आलू के पराठे लाता हूँ। लेकिन तुम हमारे घर आकर भी पराठे खा सकते हो और मेरी मम्मा के पकाए हुए बाकी स्वादिष्ट खाने भी। शाम हो जाती है। कुकू अपने घर जाकर अपनी मम्मा को बताता है। कुकू बेटा, आप टिफिन वापस लेकर आए हो। आज फिर से तो नहीं भूल के? आप हर रोज टिफिन लाना भूल जाते हो। नहीं नहीं मम्मा, मैं आज टिफिन वापस लेकर आया हूँ और मैंने आज झरने वाले जंगल में एक नया दोस्त बनाया। ये तो बहुत अच्छा किया मेरे बेटे ने। अच्छा चलो बताओ, अपने नए दोस्त के बारे में कुछ बताओ मुझे। मम्मा, वो चील का बच्चा है और वो बहुत अच्छा बच्चा है। मेरी और उसकी आज ही दोस्ती हुई है। चील का बच्चा बहुत अच्छा है। कुकू बेटा, हमारी और चीलों की दोस्ती नहीं हो सकती। वो और पक्षी हैं और हम और। लेकिन मम्मा, चील का बच्चा बहुत अच्छा है और आपके बनाए हुए पराठों की बहुत तारीफ कर रहा था और वो कह रहा था कि वो हमारे घर भी आएगा। जब वो घर आएगा तब आपको पता चलेगा कि वो सच में अच्छा बच्चा है। अच्छा ठीक है, जब वो आएगा तो मैं देख लूँगी। लेकिन अगर जैसा आप बता रहे हो वो वैसा ना हुआ और मुझे उससे ज़रा भी खतरा महसूस हुआ तो आप उससे मज़ीद दोस्ती नहीं रखोगे। मम्मा मम्मा, क्या आपको पता है आज हमें जंगल में चील का बच्चा मिला था। क्या? क्या सच में चील का बच्चा? जग्गू बेटा, उसके करीब ना जाना। चीलें अच्छी नहीं होती, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और मौका मिलने पर हम जैसे पक्षियों को खा जाती हैं। लेकिन मम्मा, वो बेचारा तो खुद हमारा खाना खाने आया था। तुम्हारा खाना? हाँ मम्मा, रानू आंटी जो हमारे लिए आलू के पराठे बनाकर भेजती हैं वो उसे बहुत पसंद आए। और तो और उसने कुकू से दोस्ती भी कर ली और उसे वादा भी किया कि अब वो कुकू के बने पकवान खाने उनके घर भी आएगा। अच्छा, क्या सच में उसने कुकू से दोस्ती कर ली? चुकू बेटा, तुम भी उस चील के बच्चे को अपना दोस्त बना लेना। ऐसा ना हो कि वो चिड़िया और उसका बेटा चीलों से दोस्ती करके उतराते फिरे और रुतबे पर
ہم سے بڑے بن جائیں۔ پھر اگلی صبح چیلو اڑتا ہوا رانو چڑیا کے گھر پہنچتا ہے۔ رانو آنٹی، آپ کے بنائے ہوئے پکوان بہت سوادشٹ ہوتے ہیں، کیا آج آپ میرے لیے کچھ بنائیں گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، میں نے ابھی آپ دونوں کے لیے موموز اور ہری چٹنی بنائی ہے، آپ یہ کھاؤ، تب تک میں آپ کے لیے پراٹھے بھی بناتی ہوں۔ کوکو اور چیلو مل کر موموز کھانے لگتے ہیں۔ کوکو، یار تو بہت لکی ہے، تجھے ایسی مما ملی ہے جو تمہیں مزے مزے کے کھانے بنا کر دیتی ہے، اور ایک میری مما ہے، سارا دن گھر سے باہر رہتی ہیں اور شام کو آتے ہوئے کوئی مرا ہوا چوہا گھر میں لے آتی ہیں۔ مجھے وہ کھانا بالکل نہیں پسند، مجھے ایسے پکوان بہت پسند آتے ہیں۔ رانو چڑیا دونوں بچوں کی باتیں سن لیتی ہے۔ بیٹا چیلو، آپ کا جب دل کرے کچھ کھانے کو، آپ بلا جھجک یہاں آ جانا، میں آپ کو آپ کی پسند کا کھانا بنا دیا کروں گی۔ مما چڑیا کی بات سن کر چیلو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دن گزرتے کے چیلو کا رانو چڑیا کے گھر آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا، لیکن گوری کوی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ ایک دن گوری کوی چیل کے بیٹے چیلو کا پیچھا کرتے کرتے ان کے جنگل پہنچ جاتی ہے اور شام تک انتظار کرتی ہے۔ شام کو جب چیل اپنے گھر واپس آتی ہے تو گوری کوی بھاگ کر جا کر اسے شکایت لگا دیتی ہے۔ تبھی میں کہوں، میرا بیٹا آج کل میرا کوئی بھی لایا ہوا ماंس نہیں کھاتا، اسے چڑیا کے وہ آلو جو پسند آ گئے ہیں۔ تبھی تو آپ کے بیٹے کی صحت بھی آلو جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کی ہمدرد ہوں، لیکن وہ چڑیا وہ آپ کے بیٹے کو کمزور بنا دے گی، اور پھر یہی کمزوری اسے ناکام کر دے گی۔ اسے آلو کھلا رہی ہے تاکہ وہ آپ کے جیسا بڑا مہان شکاری نہ بن سکے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو کوی، ٹھیک ہے، میں آج ہی اس کا علاج کر۔ پھر اگلے دن صبح صبح اپنے بیٹے کے جاگنے سے پہلے چیل اٹھ جاتی ہے اور اسے گھر میں بند کر کے دوسرے جنگل کی طرف اڑتی ہے۔ اڑتے اڑتے چیل رانو چڑیا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دیکھو چڑیا، میرے بیٹے کو کمزور مت بناؤ، ہم چیلے ہیں، ہمارا کام ہے تم جیسے پکشیوں کا شوربا بنا کر پینا اور تمہاری ہڈیوں کا قیمہ بنا کر کھانا، اور تم میرے بیٹے کو اپنے بنے گندے آلو کھلا رہی ہو۔ چیل بہن، میری کیا مجال کہ میں آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کروں یا کمزور بناؤں، میں نے تو وہی کیا جو آپ کے بیٹے کو پسند تھا۔ اچھا، تو اب تو زیادہ جانتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ جی ہاں بالکل، میں جانتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کو ماंس کھانا بالکل نہیں پسند، اسے تیکھی ہری مرچی پسند ہے، اور ہری مرچی سے تیار کیے ہوئے کھانے اسے بہت پسند آتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ بات آپ کو اب تک معلوم نہیں۔ کیوں نہیں معلوم؟ مجھے سب معلوم ہے میرے بیٹے کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ وہ ماंس ہی پسند کرتا ہے اور وہی کھائے گا، کیونکہ اس کی قسمت وہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بتاؤ آپ کے بیٹے کو کس پکشی کا ماंس پسند ہے؟ کیا کسی جانور کا ماंس پسند ہے؟ کوئی ایک نام ہی بتا دو۔ چیل سوچ میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نے تو سچ میں کبھی اس کا لایا ہوا کسی جانور یا پکشی کا ماंس نہیں کھایا تھا۔ چیل بہن، میں آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہی، میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے لیے کچھ پکاؤ، اسے یہ احساس دلاؤ کہ آپ نے پیار سے اس کے لیے بھوجن تیار کیا ہے۔ لیکن آپ تو سارا دن نہ جانے کہاں ہوتی ہیں، اور رات کو آ کر کسی پکشی یا جانور کا ماंس اپنے بیٹے کے سامنے رکھ کر خود سو جاتی ہو۔ ہاں چڑیا، تم سچ کہہ رہی ہو، کیا یہ ساری باتیں میرے بیٹے نے تم سے کی ہیں؟ لیکن اس نے مجھ سے تو ایسے کبھی نہیں کہا۔ کیونکہ آپ نے اسے کبھی موقع ہی نہیں دیا، کبھی اسے بات ہی نہیں کی، کبھی اسے پوچھا ہی نہیں کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رانو چڑیا، میری غلطی ہے، اور آج تم نے یہ سب بتا کر میری آنکھیں کھول دی۔ چیل فوراً اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آج کے بعد اپنے بیٹے کی
ہر پسند ناپسند کا خیال رکھے گی اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے گی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ کوے، اگر تم مجھے بولنے والا طوطا لا دو تو میں تجھے ہر روز روٹی دیا کروں گا۔ میں لے آؤں گا کسان، لیکن تم اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں کسی نہ کسی بولنے والے طوطے کو تمہارے پاس لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم بولنے والا طوطا لے آؤ تو میرے کھیت سے اناج، پھل، گنے اور سبزیاں سب کھا سکتے ہو۔ میں ابھی جاتا ہوں جنگل۔ پھر کالو کوا اپنے جنگل واپس چلا جاتا ہے۔ کوا جا رہا تھا کہ اسے اپنے گھر کے باہر مٹھو طوطا بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوا مٹھو طوطے کے پاس جاتا ہے۔ مٹھو طوطے، چل میں تجھے کسان کے کھیت سے گنا کھلاتا ہوں۔ کسان کے کھیت سے چوری؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اگر پکڑے گئے تو کسان مار مار کر بندر بنا دے گا۔ کسان میرا متر ہے، وہ مجھے اپنے کھیت سے اناج لینے سے منع نہیں کرتا، میں جو دل کرے کھا سکتا ہوں۔ طوطا کوے کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کوے کے ساتھ چلتا ہے۔ راستے میں رانو چڑیا طوطے سے کہتی ہے، طوطے طوطے میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تو کوے کے ساتھ کسان کے کھیت میں جا رہا ہوں۔ چل چل طوطے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ نہیں طوطے، ایسا مت کرنا، کسان پکڑ لے گا، وہ تمہیں پکڑ کر پنجرے میں قید کر لے گا۔ یہ چڑیا جھوٹ بول رہی ہے، کسان تو بہت دیالو اور رحم دل ہے، وہ پکشیوں کو دانہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ جو انسان پکشیوں کو پکڑتے ہیں اسے تو شکاری کہتے ہیں۔ اسے شکاری کہتے ہیں، اسے شکاری کہتے ہیں، جو انسان پکشیوں کو پکڑتے ہیں اسے شکاری کہتے ہیں۔ طوطا ایسے شور مچاتا ہوا کوے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ کوا طوطے کو ضرور کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ چڑیا بھاگی بھاگی اپنے دوست کبوتر کے پاس جاتی ہے۔ کبوتر کبوتر، کوا طوطے مٹھو کو کسان کے کھیت میں لے گیا ہے، وہ ضرور طوطے سے دھوکا کرے گا، ہمیں طوطے کو کوے کی چال سے بچانا ہوگا۔ جو بھی کوے کی باتوں میں آ کر انسانوں کی بستی کی طرف جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ پھر چڑیا اور کبوتر اپنے دوست مٹھو کے پیچھے کسان کے کھیت کی طرف جاتے ہیں۔ کھاؤ کھاؤ، مزے لے کر یہ امرود کھاؤ۔ ایسے میٹھے امرود میں نے پہلی بار کھائے ہیں۔ اب ہر روز ہم ایسے ہی میٹھے میٹھے امرود کھانے آیا کریں گے۔ اب چلو، میں تمہیں کسان کی گنے کی فصل میں لے کر جاتا ہوں، گنے بھی بہت میٹھے ہیں۔ آج پہلی بار میں گنے کھاؤں گا، مجھے تو سوچ کر ہی بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر طوطا کوے کے ساتھ گنے کی فصل میں چلا جاتا ہے۔ گنے کے کھیت میں جا کر طوطا مزے مزے سے گنے کھانے لگتا ہے اور کوا چپکے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوا کسان کے پاس جاتا ہے۔ طوطا، بولنے والا طوطا گنے کے کھیت میں ہے، چھپ کر جاؤ اور اسے پیچھے سے لمبی پونچھ سے پکڑ لو۔ مجھے وشواس تھا کوا یہ کام کرے گا، کوے نے میرا کام کر دیا۔ کسان آہستہ آہستہ گنے کے کھیت میں جاتا ہے اور جلدی سے طوطے کی پونچھ کو پکڑ لیتا ہے۔ طوطا چھلانگ لگاتا ہے اور طوطے کی پونچھ ٹوٹ کر کسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور طوطا آگے گر جاتا ہے۔ طوطا اڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پونچھ نہ ہونے کی وجہ سے طوطا چکرا جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ وہ جلدی سے گنے کے پودے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ کہاں گیا وہ بولنے والا طوطا؟ وہ کسان وہ دیکھو گنے کے پیچھے ہے، اسے جلدی سے پکڑ لو۔ جب کسان گنے کے پیچھے جاتا ہے تو طوطا اڑتے ہوئے چھلانگ لگاتا ہے اور تھوڑی اور دور جا کر گر جاتا ہے۔ کالے کوے، اسے پکڑنے میں میری مدد کرو، وہ دور چلا گیا ہے۔ اوپر سے چڑیا اور کبوتر آتے ہیں اور طوطے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ لے گئے بولنے والے طوطے کو، اس کے دوست بچا کر لے گئے۔ کسان، معاف کرنا، میں تو طوطے کو اپنی باتوں میں پھسلا کر لے آیا تھا، لیکن تم اسے پکڑ نہ سکے۔
وہ سب سرکشت طوطے کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو چڑیا، میں نے تمہاری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اگر ہم دونوں ٹھیک سمے پر نہ پہنچتے تو اب تک تم کسان کے پنجرے میں قید ہوتے۔ کسان، اگر میں واپس جنگل گیا تو پکشی مجھے ماریں گے۔ اب مجھے یہاں اپنے کھیت میں گھونسلہ بنا لینے دو۔ لیکن کسان ڈنڈا کوے کی طرف کرتے ہوئے بولتا ہے۔ چھی بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کوا اڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب وہ کہاں جائے، اور وہ دور نکل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔